अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो हम नावल रीड करेंगे उसका नाम है बात है एहसास की, जिसे तहरीर किया है नबीला अज़ीज़ ने। तो चलें अपना आज का नावल स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। बहुत देर बाद उसकी सवालिया नज़रों के जवाब में जो कुछ सरदार गुल हाशिम ने कहा वो खानज़ादी शहरे के लिए किसी धमाके से कम नहीं था। उसके हाथों में मौजूद किताब लरज़ गई। खानज़ादी, तुम बिला मुबालगा बहुत अच्छी हो, एक इंसान के आइडियल से भी बढ़कर हो। और सबसे प्लीज़ सरदार साईं, अपने मतलब की बात करें। बात की हेरा फेरी हमें अच्छी नहीं लगती, उसे सख्ती से कहते हुए गुल हाशिम को रोक दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो बंधन हमारे दरमियान है वो किसी भी तरफ से खुशी और मोहब्बत से नहीं बांधा गया, क्योंकि तुमने अपने भाइयों की इज़्ज़त, गैरत और अना बुलंद रखने के लिए एक अनदेखे शख्स को कबूल कर लिया, और मैंने अपनी बहन का घर उजड़ने के डर से एक अनचाही लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। लफ्ज़ अनचाही पर उसने यकदम पलकें उठाकर गुल हाशिम को देखा, यूं जैसे कह रही हो कि सरदार साईं, ये तुम्हारी ही जुर्रत है कि मुझे अनचाही कह रहे हो, वरना मेरी अहमियत मेरे भाइयों से पूछो जो तुम्हें इस लफ्ज़ की सज़ा देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। तुम भी मजबूर हो और मैं भी मजबूरी के तकाज़े पूरे कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जियो और मैं अपनी मर्ज़ी से जीऊँ। गुल हाशिम बात तो कर रहा था, लेकिन उलझ भी रहा था कि खानज़ादी शहरे के सामने अपना मतलब कैसे वाज़ा करे कि तलाक के बावजूद इसकी वो मदद भी कर दे। ये सब तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि अब आप इस अनचाही से क्या चाहते हैं। खानज़ादी, तुम जानती हो कि मैं अगर तुम्हें तलाक दूंगा तो मेहरबानों का घर भी उजड़ जाएगा। वो मुस्तरिब से लहजे में कहता सोफ़े से खड़ा हो गया। गोया आप चाहते हैं आपकी बहन का घर भी ना उजड़े और आपका दिल भी आबाद रहे। गुल हाशिम ने चौंक कर इसे देखा। हाँ सरदार साईं, मैं अनजान नहीं हूँ कि इस दिल में कोई है, अगरचे मैं पहले रोज़ से जान गई थी, क्योंकि खानज़ादी शहरे को नज़रअंदाज करना किसी अंधे के लिए भी इतना आसान नहीं था, लेकिन आपने किया। फिर भी मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, मेरे मुकाबिल कोई और भी है? क्या पूछ सकती हूँ वो कौन है जिसके सामने खानज़ादी शहरे की ज़ात पर तवज्जो नहीं ना हुई? ऐसी कोई बात नहीं, मैं किसी को भी तुम्हारे मुकाबिल नहीं ठहरा सकता। तुम बहुत अच्छी हो, फ़र्क सिर्फ ये है कि मेरा दिल उसकी सिमत माइल है और मैं उससे बचपन से मोहब्बत करता हूँ। मैं शादी भी उससे करना चाहता था, लेकिन मेहरबानों की वजह से मुझे अपना दिल मारना पड़ा। गुल हाशिम ने तेज़ी से वजाहत दी, क्योंकि उसके चेहरे के तासुरात बदल रहे थे। अब आप अपना दिल ज़िंदा करना चाहते हैं? इसके सवाल पे वो खामोश रहा, तो वो इसके खामोश एतराफ़ को फ़ौरन जान गई। इंजाम सोचा है आपने? इंजाम से ही तो डर लगता है खानज़ादी। प्लीज़ मेरी मदद सिर्फ तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें तलाक देने की सूरत में मेहरबानों का घर तबाह हो जाएगा, और तुम्हें तलाक ना देने की सूरत में मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। मैं अपनी मोहब्बत हासिल नहीं कर पाया तो भी किसी से मोहब्बत करने के काबिल नहीं रहूँगा। खानज़ादी, ये सच है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने की कोशिश कर चुका हूँ, मगर कामयाब नहीं हो सका। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बा बेदार नहीं हुआ। तुम्हारे होने और ना होने से मेरे जज्बात पे कोई असर नहीं होता, लेकिन अगर मेरी मोहब्बत मुझे ना मिली तो हर चीज़ पर असर पड़ेगा, बल्कि बहुत गहरा होगा। वो इंतहाई शिद्दत से कहता इसे कंधों से पकड़ कर झंझोड़ चुका था। आप मुझे तलाक देना चाहते हैं, मैं आपको रोक नहीं रही, लेकिन आप इतनी वजाहतें क्यों दे रहे हैं? इसने गुल हाशिम की आंखों में देखा। क्योंकि मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है। मेरा ताउन? तुम अपने भाइयों से कह देना कि तुम खुद मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता। आपका दिल आबाद करने के लिए अपने दिल की बर्बादी क्यों करूं? उसके दिल से एक होक उठी और लबों में दब गई। और कुछ? इसने अचानक ही अपने हथियार डाल दिए और हार मान ली। सरदार गुल हाशिम ने ठटक के देखा। इसके चेहरे के तमाम तासुरात मुबहिम हो चुके थे, जिससे वो कोई भी नतीजा अखज़ नहीं कर सकता था। नहीं, बस मुझे तुम्हारी इसी मदद की ज़रूरत है, और मैं अपने गुज़श्ता तमाम रवैयों की माफ़ी मांगता हूँ। इसके अलावा तुम इस हवेली से जो चाहे लेकर जा सकती हो। सरदार साईं, इस हवेली से तुम्हारा दिल तो मैं ना ले सकी, और भला क्या लूँगी? दुख की लहर उसके दिल और दिमाग में उठ रही थी, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी, और इंतहाई आहिस्तगी से उसके हाथ अपने कंधों से हटा दिए। कल आपका मसला हल हो जाएगा और मैं आपको अपनी कैद से आज़ाद कर दूंगी। वो कहकर कमरे से चली गई, और सरदार गुल हाशिम सरशार हुआ था। अब उसकी मोहब्बत उससे दूर नहीं थी।
ارے میرے جگر کا ٹکڑا آیا ہے، مہربانوں میرے جگر گوشہ آیا ہے۔ خانزادی شہر اپنی حویلی میں داخل ہوئی تو خانزادہ افراسیاب اسے دیکھ کر دور سے ہی بازو واہ کیے قریب آئے تھے۔ شہر ان کے سینے سے لگ گئی، دو آنسو بہہ کر ان کی چادر میں گم ہو گئے۔ لالا سائیں، اتنے دن ہو گئے آپ میری طرف نہیں آئے، میں انتظار کرتی رہی۔ وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ اتنے میں بھرجائی مہربانوں بھی قریب آ چکی تھیں۔ ارے شہرے آئی ہے، وہ بھی اسے دیکھ کر چہک اٹھی تھیں۔ ان سے گلے مل کر وہ ان کا حال احوال پوچھنے لگی، لیکن بھرجائی مہربانوں کی نظریں گل ہاشم کو تلاش کر رہی تھیں۔ ہاشم نہیں آیا؟ انہوں نے پوچھا۔ آئے تھے، مجھے گیٹ تک چھوڑ کے چلے گئے، شاید کسی کام کی جلدی تھی، وہ نظریں چرا کر کہتی اندر آ گئی۔ سامنے ہی بڑی خانزادی اپنے تخت پہ براجمان تھیں۔ سلام اماں سائیں، قریب آ کر انہیں متوجہ کیا تو اچانک اسے سامنے دیکھ کر واری صدقے ہونے لگیں اور وہ ان سے مل کر سیدھی اپنے کمرے میں آئی۔ دروازہ بند کر کے بیڈ پہ گرتے ہی اس کے ضبط کے تمام بندر ٹوٹ گئے۔ وہ کل سے نڈھال ہو چکی تھی، آنسوؤں کا سیلاب اس کی پوری ہستی کو ڈبو رہا تھا۔ کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا کہ میں اس کے دل پہ بوجھ ہوں، وہ مجھ سے محبت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، میں انچاہی ہوں، میں اس کی حویلی سے کچھ بھی لے کر جا سکتی ہوں، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اس لیے کہ میں اسے اچھی نہیں لگی، میرے لیے اس کے دل میں کوئی بھی جذبہ بیدار نہیں ہو سکا، میرے ہونے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مجبوری کے تقاضے پورے کر رہا تھا، اسے ہر چیز کی فکر تھی، اسے مہربانوں کا گھر اجڑنے کا خدشہ تھا، اسے اپنی زندگی تباہ ہونے کی فکر تھی، اسے میرے دل کی بربادی کا خیال کیوں نہیں آیا، اسے میری ہنسی خاک میں ملانے سے خوف کیوں نہیں آیا، اسے میرا خیال بھی کرنا چاہیے تھا، اسے کسی اور کے دل کا خیال تھا، اسے اپنے دل کا خیال تھا، اسے میرے دل کا خیال کیوں نہیں آیا۔ وہ تکیہ چہرے پہ رکھے تڑپ تڑپ کے روتی اپنی ہچکیوں کو دبا رہی تھی، کیونکہ اگر اس کی ان چیخوں کی آوازیں اس کے بھائیوں تک پہنچ جائیں تو کھڑے کھڑے بھرجائی مہربانوں اور سردار گل ہاشم کی سزا کے آرڈر جاری ہو جاتے، اور وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے سب خود ہی چپ چاپ سہنا تھا، اپنے دل سے جبر کرنا تھا اور سردار گل ہاشم کے ساتھ تعاون کرنا تھا، اس کے دل کی دنیا بچانی تھی، چاہے اس کوشش میں اپنے دل کی دنیا ویران ہو جاتی۔ خانزادی شہرے 5 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ ابھی وہ 1 سال کی تھی جب باپ کے سائے سے محروم ہو گئی تھی، لیکن اس کے بھائیوں نے اسے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ وہ اپنی ماں سے بھی زیادہ اپنے بھائیوں کے پاس خوش رہتی تھی۔ انہوں نے اپنے اصولوں اور قبیلے سے بغاوت کر کے اسے پڑھنے کی اجازت دے دی، اور اس نے شہر جانے سے پہلے اپنے بھائیوں سے عہد کیا تھا کہ کبھی ان کی عزت پر حرف نہیں آنے دے گی، ہمیشہ ان کا سر فخر سے بلند رکھے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ انہیں بھی اس کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ملی تھی۔ وہ اپنی بہن کو بیانے کے لیے بہت اونچے اونچے خواب دیکھتے تھے، مگر 2 سال پہلے قبیلے میں ہونے والے ایک جھگڑے نے ان کے خواب کو چکنا چور کر ڈالے تھے۔ خانزادہ افراسیاب اور خانزادہ وہاب سے 3 آدمی قتل ہو گئے تھے۔ معاملہ جدی پشتی دشمنی کا چلا آ رہا تھا۔ جب ہی دشمنوں کی نیت میں فتور آ گیا اور اس نیت کی خبر خانزادہ افراسیاب کو پہنچ گئی، وہ مر بھی جاتے تو اپنی بہن کو دشمنوں کے ہاتھوں میں نہیں سونپ سکتے تھے، لیکن پنچایت کے فیصلے کے مطابق وہ خون بہا دینے سے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے دن رات سوچنے کے بعد ایک خیال آیا اور وہ پرسکون ہو گئے۔ مہربانوں، اگر چھوٹی خانزادی کو تمہاری بھرجائی بنا دیں تو کیسا رہے گا؟ انہوں نے صوفے پر بازو پھیلاتے ہوئے انتہائی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو مہربانوں کا ہاتھ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے تھم گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم جو کہہ رہے ہیں تم سن چکی ہو، لیکن خان سائیں یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ہمارا اور تمہارا نکاح ہوا تھا، فرق صرف اتنا ہوگا کہ ہم تمہیں دھوم دھام سے بیاہ کر لائے تھے اور تمہارا بھائی خاموشی سے چھوٹی خانزادی کو بیانے آئے گا۔ خان سائیں، پہلے گل ہاشم سے بات تو بس مہربانوں، بس ہماری بہن کی شان میں گستاخی مت کرو۔ کیا تمہارے بھائی کے لیے یہ خوش نصیبی نہیں ہوگی کہ خانزادی شہر اس کی زوجیت میں جائے گی؟ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بیوی کو مزید بولنے سے ٹوک دیا۔ جی خان سائیں، یہ تو آپ بجا کہہ رہے ہیں، لیکن میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ پہلے بات ہو جاتی، پھر دیکھو نیک بخت، پرسوں پنچایت کا فیصلہ ہوگا، ہمارے پاس باتیں کرنے کا وقت ہرگز نہیں، ہمیں صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح تم حویلی جاؤ اور رات کو اپنے بھائی کو ساتھ لے آنا، نکاح کے ساتھ ہی رخصتی کر دیں گے۔ اگر خون بہا کے لیے خانزادی کے رشتے کی بات ہوئی تو ہم کہہ دیں گے کہ خانزادی کا نکاح سردار گل ہاشم سے تب ہو گیا تھا جب ہماری شادی مہربانوں سے ہوئی تھی۔
انہوں نے سارا بوجھ مہربانوں کے کندھوں پر ڈال دیا اور مہربانوں اندر ہی اندر لرز گئیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ گل ہاشم کا جھکاؤ بڑے چچا کی بیٹی ارجمند کی طرف ہے، اس لیے وہ ہچکچا رہی تھیں۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ رات بھر وہ سوچتی رہیں اور صبح جب حویلی میں داخل ہوئی تو گل ہاشم نے بہن کو دیکھ کر خوشی کا نعرہ بلند کیا تھا، ہماری مہربانوں آپا آئی ہیں۔ وہ خوشی خوشی قریب آیا تھا، لیکن جب تھوڑی دیر بعد مہربانوں نے اپنا مدعا بیان کیا تو گل ہاشم کی ساری خوشی ہوا ہو گئی، وہ یکدم ہی دور ہو گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سچ کہہ رہی ہوں ہاشم، تم نے اس فیصلے سے انکار کر دیا تو خان صاحب مجھے طلاق دے دیں گے، میرا گھر اجڑ جائے گا، میری زندگی برباد ہو جائے گی، میرے بچے مجھ سے چھن جائیں گے۔ اللہ کے لیے ہاشم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ مہربانوں اس وقت حقیقتاً سخت بے بسی کے عالم میں تھی۔ وہ دو ہی بھائی بہن تھے اور ابھی بہت چھوٹے تھے جب ماں باپ کی جدائی سہنی پڑی تھی، لیکن ان کے دادا نے انہیں بہت محبت اور لاڈ پیار سے پالا پوسا تھا، بہت توجہ سے ان کی پرورش کی تھی۔ مہربانوں بڑی تھی، اس لیے ان کی شادی کے فرض سے جلد ہی سب کو دوش ہو گئے، لیکن اب وہ گل ہاشم کی دلہن لانے کے خواب سے جا رہی تھیں اور عنقریب وہ کوئی رسم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن آج مہربانوں کی التجا سن کر پریشان ہوا تھا اور انہیں مہربانوں کی خاطر گل ہاشم کے سامنے بولنا پڑا تھا۔ ہاشم، اس وقت تمہاری بہن تمہارے گھر سوالی بن کے آئی ہے، اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تمہارا انکار اس کی زندگی میں طوفان لا سکتا ہے۔ لیکن دادا جان، میرا اقرار میری زندگی میں طوفان لے آئے گا، میں اپنے دل کا کیا کروں گا؟ بیٹا تم اپنے دل سے تو لڑ سکتے ہو، لیکن بہن کے مقدر سے نہیں لڑ سکتے۔ اگر اسے طلاق ہو گئی تو لوگوں کی زبانوں کو کیسے روکو گے؟ دادا جان اسے تحمل اور سلیقے سے سمجھا رہے تھے۔ اگر خانزادہ افراسیاب بہن کے مقدر سے لڑ سکتے ہیں تو میں بھی لڑ سکتا ہوں، میری بہن بھی مجھ پر بوجھ نہیں ہوگی۔ گل ہاشم اپنے دل کی دنیا بچانے کے لیے کوئی بھی جنگ لڑنے کو تیار تھا۔ تمہاری بہن تم پہ کبھی بوجھ نہیں بن سکتی، لیکن تمہاری بہن کی ممتا تم پر ضرور بوجھ بن جائے گی۔ اپنے بچوں سے بچھڑ کر وہ کیسے سکھ کی نیند سو سکے گی؟ انہوں نے اسے ہر اونچ نیچ سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا تھا اور گل ہاشم مجبوری کے اس جال میں جگڑتے ہوئے پھڑپڑانے لگا تھا، لیکن وہ اس کے سوا کچھ کر بھی تو نہیں سکتا تھا کیونکہ معاملہ نازک رشتوں کا تھا۔ اسے ہتھیار ڈالنا پڑا، دل کو کچلنا پڑا، اپنے خواب، اپنی خواہش، اپنی محبت کو دفن کرنا پڑا تھا، اور کافی حد تک سختی بھی زبان کا حصہ بن گئی تھی جسے اس نے پہلی رات ہی خانزادی شہر پہ آزمایا تھا۔ نکاح کے بول پڑنے کے ساتھ ہی نہ جانے کون سا الہامی جذبہ تھا جو خانزادی شہر کے دل پہ نازل ہوا۔ وہ سردار گل ہاشم کی طرف مائل ہوتی گئی، اس کا دل اسے پاگل کیے دے رہا تھا۔ وہ سردار گل ہاشم کی سمت دیکھے بنا چپ چاپ بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد چند لوگوں کی خفیہ موجودگی میں اس کی رخصتی ہوئی، لیکن گل ہاشم کے کمرے میں آ کر اس کی دھڑکنیں ٹھہر گئیں کیونکہ اس کے تیور خاصے جارحانہ تھے۔ تمہارے بھائی درندگی کی ہر حد پار کر چکے ہیں، پہلے تو قتل کرتے ہیں، پھر دوسروں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ وہ یکدم پھٹ پڑا۔ انہوں نے جان بوجھ کر کسی کو قتل نہیں کیا، محض اپنی جان بچانے کے لیے فائرنگ کرنی پڑی جس کی زد میں وہ لوگ بھی آ گئے۔ ان کا ارادہ قتل کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی، وہ قتل کریں یا نہ کریں لیکن انسان کو زندہ ضرور دفن کر دیتے ہیں۔ وہ زہر اگل رہا تھا اور خانزادی شہر حیرت سے آنکھیں پھیلائے اپنے شوہر کے دل میں پلنے والے اپنے بھائیوں کے لیے نفرت دیکھ رہی تھی۔ کس سے دفن کیا ہے انہوں نے؟ شاید تم میں، وہ چبا کر کہتا اپنے کرتے کے بٹن کھولتا پاس سے گزر کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا اور وہ دلہن بنی کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ ایک تو سردار گل ہاشم کے خاندان والوں کو اس اچانک افتاد کی خبر نہیں تھی، اور دوسرا اس کے چچا سائیں کی فیملی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی دلہن دیکھنے بھی نہیں آئے تھے۔ آخر انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے امیدیں باندھ رکھی تھیں جو آج ٹوٹ گئی تھیں، اسی لیے نکاح میں شرکت کے لیے دادا جان کے ساتھ چچا ہی گئے تھے۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے واپس آیا تو خانزادی شہر کو ہنوز ایک ہی جگہ کھڑے دیکھ کر ٹھہر گیا اور اس کے سامنے آ رکا۔ یہ بات بھول جاؤ کہ جو راج تم نے اپنے بھائیوں کے دلوں پہ کیا ہے وہی راج تم سردار گل ہاشم کے دل پہ کرو گی۔ تمہارا حسن، تمہاری تعلیم، تمہارا خاندان، تمہاری جائیداد میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے کبھی بھی مجھ سے کسی قسم کی توقع مت رکھنا۔ ڈریسنگ روم وہ ہے، تم کپڑے بدل سکتی ہو۔ وہ ڈریسنگ روم کی سمت اشارہ کر کے بیڈ کی سمت بڑھ گیا۔ وہ حیرت سے کنگ کھڑی دیکھتی رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی انسان کے حالات اسے عرش سے لا کر فرش پر پٹک دیتے ہیں، ایسے ہی کچھ خانزادی شہر کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ بھی سردار گل ہاشم کو بنا مانگے ملی تھی جب ہی قدر کھو بیٹھی تھی، ورنہ خانزادوں کا اکلوتا داماد بننا قبیلے کے کئی لوگوں کا خواب تھا۔ وہ لائٹ بجھا کر زیرو پاور بلب آن کر چکا تھا۔ خانزادی شہر بمشکل قدم اٹھاتی ڈریسنگ روم تک گئی تھی۔
اور آج 2 سال بعد وہ اسے طلاق دینے کا فیصلہ سنا کر خانزادوں کی حویلی واپس چھوڑ گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں کبھی بھی خانزادی شہرے نے اسے اپنے حقوق کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا تھا، کبھی اس کی ستم گری کی نشاندہی نہیں کی تھی، کبھی اس کی بے رخی پہ واویلا نہیں کیا تھا، ہمیشہ چپ چاپ اس کا ہر رویہ برداشت کیا تھا، شاید اس لیے کہ اپنے بھائیوں کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، شاید اس لیے کہ وہ مہربانوں کی زندگی عذاب نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اگر خانزادہ افراسیاب کو سردار گل ہاشم کے رویے کی بنک بھی پڑ گئی تو وہ برجائی مہربانوں کا جینا دوبر کر دیں گے، یا پھر وہ اس لیے چپ سادھ گئی تھی کہ اسے سردار ہاشم سے محبت ہو چکی تھی لیکن اس کے بعد بھی اپنا نہیں سکی تھی۔ وہ اسے جانے کا حکم سنا چکا تھا، اسے انچاہی قرار دے چکا تھا، اور وہ اس بات پہ روئے جا رہی تھی کہ 2 سال کی رفاقت اور ریاضت کے بعد بھی وہ انچائی رہی تھی۔ یہی دکھ اسے ہچکیوں سے رلا رہا تھا، یہی بات اسے تکلیف دے رہی تھی کہ وہ انسان کتنی آسانی سے اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، یہاں تک کہ پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، وہ اس کی منجمد حالت پر غور بھی نہیں کر سکا تھا۔ خانزادی میرے کپڑے کہاں ہیں؟ وہ وارڈروب کھولے کھڑا تھا، یکدم چیخ اٹھا، لیکن پھر اتنی ہی تیزی سے لب بھینج گئے۔ خانزادی کمرے میں کیا اس حویلی میں بھی نہیں تھی؟ کیا بات ہے سائیں؟ ملازمہ اس کی دھاڑ سن کے باغی باغی آئی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، وہ آہستگی سے کہتا وارڈروب چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا۔ انداز میں اچانک شکستگی اتر آئی تھی، وہ متواتر 2 روز سے اسی طرح بے ساختگی میں اسے ہزاروں بار پکار چکا تھا، کبھی چائے کے لیے، کبھی دودھ کے لیے، کبھی تولیے کے لیے، کبھی کپڑوں کے لیے، لیکن اس کی ہر پکار پہ فوراً بھاگ کر آنے والی 2 روز سے ایک پکار پہ بھی نہیں آئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے محض اسے نیچا دکھانے کے لیے، اسے اپنی کنیز ثابت کرنے کے لیے اپنے کام اسی سے کرواتا تھا، چاہے صرف واسکٹ ہی ہینگر میں لٹکانی ہوتی، ساری ذمہ داری اسی پر تھی، اور وہ اتنی انا، اتنا غرور رکھنے والی، اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود اس کے چھوٹے چھوٹے تمام کام کرنے کے لیے دوڑی جاتی تھی، جس پہ گل ہاشم کو حیرت تو ہوتی لیکن اظہار نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کی کنیز بننے میں کوئی یار نہیں سمجھتی تھی کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا اور وہ اس کے حقوق جانتی تھی۔ تم تیار نہیں ہوئے ابھی تک؟ دادا جان کمرے میں داخل ہوئے تو اسے یوں ہی بوجھل انداز میں بیٹھے دیکھ کر خفگی سے بولے، میں نہیں جا رہا، اب چچا سائیں سے کہہ دیجیے گا مجھے ضروری کام سے کہیں جانا پڑ گیا تھا۔ وہ اس وقت چچا سائیں کی حویلی میں ان کے چھوٹے بیٹے سے ملنے جا رہے تھے جو کل ہی امریکہ سے تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا، لیکن ان سے ملنے سے زیادہ اسے ارجمند کو دیکھنے کی خوشی ہو رہی تھی، لیکن اب وہ خوشی نہ جانے اس بوجھل پن میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ صاحبزادے میں جا کر جھوٹ بولوں گا کیا؟ اٹھو، ابھی تھوڑی دیر تک آ جاتے ہیں، تمہاری چچی بھی تمہارا پوچھ رہی تھیں۔ دادا جان نے اسے زبردستی ساتھ ملنے کے لیے تیار تو کر لیا لیکن اس کا موڈ ٹھیک نہیں کر سکتے تھے۔ اپنے کزن سے مل کر سب کے درمیان بیٹھ کر بھی اس پہ چائی پسمردگی دور نہیں ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگتے ہیں؟ ارجمند اسے باہر نکلتے دیکھ کر پیچھے چلی آئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ سر جھکائے کھڑا، پاؤں کے قریب رکھے گملے کو دیکھنے لگا جو ویرانی کے عروج پہ تھا۔ اس کی آغوش خشک پتوں سے بھری ہوئی تھی اور ان پتوں میں ہوا کی سرسراہٹ سے اضطراب برپا ہو رہا تھا، بالکل ایسا اضطراب جیسا سردار گل ہاشم کی ذات میں پھیل رہا تھا جسے وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا۔ آپ کچھ چھپا رہے ہیں شاید۔ کہا نا کوئی بات نہیں۔ وہ یکدم غصے سے چٹک گیا اور ارجمند کی سمت پلٹا، اسے اپنے لہجے اور انداز کی سنگینی کا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری خانزادی، آئی ایم ریئلی سوری۔ یوں ہی غصے میں، پلیز بس کریں، اس سے زیادہ پریشانی کا ثبوت اور کیا ہوگا کہ آپ مجھے خانزادی کہہ رہے ہیں؟ کیا خانزادی اتنی ہی سر پر سوار ہو گئی ہے؟ ارجمند کا کاٹدار لہجہ سردار گل ہاشم کو اور بھی بے بس کر گیا، اپنی بے ساختگی اور بے خودی میں اسے خانزادی کے نام سے مخاطب کر بیٹھا تھا۔ پلیز ارجمند، آئی ایم سوری، میری طبیعت اس وقت بالکل بھی ٹھیک نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، مجھے خود علم نہیں، تم مائنڈ مت کرو، اور میرا خیال ہے مجھے اس وقت گھر چلنا چاہیے۔ وہ بے چینی سے کمپٹی مسلتا ہوا کہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے لوٹ آیا، لیکن حویلی میں جگہ جگہ اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مزید پاگل ہونے لگا، سگریٹ پھونکتے ہوئے اس نے سگریٹوں کے ڈھیر لگا دیے، لیکن خانزادی شہرے کی کمی کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ اسے بھولنے کی کوشش میں نڈھال ہونے لگا تھا، دماغ سوچوں کی یلغار سے شل ہو گیا۔ دادا جان بارہا خانزادی شہرے کی غیر موجودگی کے بارے میں استفسار کر چکے تھے، لیکن گل ہاشم ان کے سامنے اصل بات بتا نہیں پا رہا تھا کہ خانزادی شہرے ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے۔
وہ اسے طلاق دینے کا سوچ رہا ہے۔ اگر وہ اس بات سے باخبر ہو جاتے تو یقیناً گل ہاشم کو سخت سننا پڑتی، اسی لیے وہ انتظار کر رہا تھا کہ شاید خانزادی شہرے کی طرف سے کوئی پیش رفت ہو۔ وہ تو یہاں سے جا کر بالکل ہی تعلق ہو گئی تھی، گل ہاشم سے آئندہ کا لاہ عمل بھی دریافت نہیں کیا تھا۔ سائیں بی بی کا فون ہے، وہ بھی سوچوں میں گپ بیٹھا تھا جب ملازمہ کارڈلیس ہاتھ میں لیے قریب آ گئی اور گل ہاشم نے بےتابی سے ریسیور تھاما۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاشم کہاں ہوتے ہو؟ مہربانوں نے چھوٹتے ہی استفسار کیا۔ گھر پر ہی ہوتا ہوں، آپ سنائیں۔ میں کیا سناؤں، شہر اتنے دنوں سے آئی ہے، تم نہ ملنے آئے ہو نہ ہی فون کیا ہے، کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا تم دونوں کا؟ ان کے لہجے میں تشویش تھی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ بے ساختہ وہ پوچھ بیٹھا اور مہربانوں آپا نے شہرے کو بلا کر فون اسے تھما دیا۔ کیسی ہو؟ دوسری طرف اس کی مدام ہیلو کی آواز سن کر گل ہاشم کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا تھا۔ وہ الجھ سا گیا۔ ٹھیک ہوں، مختصر کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی اور گل ہاشم اس بولتی خاموشی سے دل ہی دل میں جنگ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آئی ایم سوری، وہ آہستگی سے بولی۔ سوری فار واٹ؟ وہ نہ سمجھی سے پوچھ رہا تھا۔ میں ابھی تک لالا سائیں سے بات نہیں کر سکی۔ ان فیکٹ آج کل گھر میں ارباب لالا کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اگر میں نے اپنا مسئلہ کہہ دیا تو سب ڈسٹرب ہو جائیں گے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ارباب لالا کی شادی کے بعد بات کر لوں گی۔ وہ انتہائی مدھم لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم مناسب سمجھو۔ میں فون بند کروں؟ وہ یقیناً بات کرنے سے کترا رہی تھی۔ ایز یو وش، وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا اور خانزادی شہرے نے اللہ حافظ کہہ کر فوراً رابطہ منقطع کر ڈالا اور وہ ریسیور کو گھورتا رہ گیا۔ کیا ہے، میں خانزادی کو ذات کرتے کرتے خود عجیب سی قید کا شکار ہوتا جا رہا ہوں۔ اسے بھولنے کی کوشش میں اس کی یاد کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ وہ جو پہلو میں رہ کر مجھے دکھائی نہیں دیتی تھی اب متواتر پہلو کے ہر گوشے میں دھڑکتی ہوئی سنائی دیتی ہے۔ اسے اپنی کنیز بناتے بناتے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اس کا عادی ہو چکا ہوں۔ میں ادھورا ہوں اس کے بغیر۔ وہ سوچ کر پاگل ہونے لگا تھا، لیکن اپنے دل میں بیدار ہونے والے اس بے نام جذبے اور اس جان لیوا احساس سے دامن نہیں بچا پا رہا تھا۔ اس کی سوچ، اس کے خواب جیسے اسی سے وابستہ ہو کر رہ گئے تھے اور وہ اس کے احساسات کا مرکز بن گئی تھی۔ خان سائیں نے آپ کو حویلی بلوایا ہے 5 بجے۔ جیپ سے اتر کر قریب آنے والے نے اسے اطلاع دی تو لمحہ بھر کے لیے سردار گل ہاشم ٹھٹک گیا۔ خیریت تو ہے سائیں؟ یہ تو آپ کو آ کر ہی پتہ چلے گا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ملازم مؤدب انداز سے کھڑا پیغام پہنچا رہا تھا۔ بیٹھو، چائے پانی پی کر جانا۔ اس نے ملازم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گستاخی معاف سائیں، مجھے اس وقت کہیں اور بھی کام سے جانا ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا۔ گل ہاشم نے سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دی اور اپنی مضبوط کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ ابھی دن کے 12 بجے تھے اور ابھی پورے 5 گھنٹے انتظار کا سامنا کرنا تھا۔ کہیں اس نے پہلے ہی بات تو نہیں کر ڈالی؟ اسے شہرے کی طرف سے خدشہ ہوا۔ وہ متواتر 5 گھنٹے وہ عجیب خدشوں اور وہموں کا شکار رہا تھا۔ بڑی مشکلوں سے شام کے 5 بجے تھے اور وہ حویلی پہنچا تھا۔ وہاں اس کا استقبال کافی خوش دلی سے کیا گیا۔ کیا حال چال ہیں سردار سائیں؟ بڑے مصروف ہوتے ہو؟ خانزادہ افراسیاب اپنے سالے اور بہنوئی سے کافی اپنائیت سے مخاطب تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ خاندان اور زمینوں کے بکھیڑوں میں پڑ کے انسان فارغ کب رہ سکتا ہے؟ وہ بے حد سنجیدگی اور متانت سے جواب دے رہا تھا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مرد کی مردانگی، اس کے کام، اس کی محنت سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن ایسی بھی کیا مصروفیت کہ اپنے گھر والی کی خیر خبر بھی معلوم نہ کی؟ گل ہاشم ان کی بات پر چونکا، پھر سنبھل گیا۔ گھر والی اپنے میکے میں ہے، اس لیے زیادہ پریشانی والی بات نہیں، وہ اپنے بھائیوں کے گھر میں ہے۔ سردار سائیں، پھر تو ہر گھر والی اپنے میکے میں ہی اچھی لگتی ہوگی، آخر اس کے بھائیوں کا گھر جو ہوتا ہے۔ اس کا جواب جو میں نہیں رکھتا تھا گل ہاشم اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ بہرحال ہم نے تمہیں اس لیے بلایا تھا کہ ہم ارباب کی شادی طے کر چکے ہیں، ابھی تاریخ طے کرنی ہے۔ تم ہمارے اکلوتے داماد ہو، اسی لیے تم سے صلاح مشورہ کرنا تھا۔ سوچ رہے ہیں کل تاریخ بھی طے ہو جائے۔ انہوں نے بات شروع کی تو گل ہاشم بھی بغور سنتا رہا۔ باقی 4 بھائی بھی وہیں موجود تھے۔
سردار سائیں کو بڑی بیگم نے بلایا ہے خان سائیں۔ ملازمہ اندر داخل ہوئی تب گل ہاشم کو مردانے سے نکل کے حویلی کے اندر جانا پڑا۔ السلام علیکم اماں سائیں۔ خانزادی شہرے کی ماں کو جھک کر سلام کیا تو انہوں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ جیتے رہو، آباد رہو۔ وہ داماد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ کافی دیر حال احوال پوچھتی رہیں اور وہ نہ جانے کیوں پہلو بدلتا رہا۔ لاشعوری طور پر خانزادی شہرے کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اوپر ہے اپنے کمرے میں ہے، اسے تمہاری آمد کا علم نہیں شاہد۔ مہربانو آپا نے آہستگی سے اسے اشارہ کیا۔ وہ ٹھٹک گیا۔ دل بے اختیار مچلا کہ اس سے ملنے، اسے دیکھنے اس کے کمرے میں جانا چاہیے، اور جہاں انسان کا دل مچل جائے وہاں سنبھل جانا دشوار ہی ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنے قدموں کو نہیں روک سکا تھا۔ ان 2 سالوں میں پہلی مرتبہ وہ اتنے دن اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوئی تھی، اور ان 2 سالوں میں پہلی مرتبہ وہ اس کے کمرے تک جا رہا تھا۔ پہلے کبھی ایسی نوبت نہیں آئی تھی۔ دستک کے جواب میں خاموشی ہی ملی تو دروازہ دھکیلنا پڑا جو کھلتا چلا گیا۔ اندر قدم رکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ کسی ریاست کی ملکہ کی خوابگاہ میں آ گیا ہو، جہاں ہر چیز خوابیدہ لگ رہی تھی، جہاں ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے بھی اسے سوچنا پڑ رہا تھا۔ سب کچھ ایک شان تمکنت سے سجا ہوا تھا، لیکن وہ خود نہ جانے کہاں تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے بیڈ تک آ گیا۔ باتھ روم کے دھندلے شیشوں اور دھندلے پردوں سے مدھم روشنی پھوٹ رہی تھی، جس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ باتھ روم میں ہی ہے۔ تقریباً 10 منٹ کے انتظار کے بعد وہ بالوں پہ تولیہ لپیٹے باہر نکلی تھی۔ وہ اسے نہیں دیکھ سکی، لیکن گل ہاشم اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا۔ شاید وہ اسے اس نظر سے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی نگاہوں کا حصار اس کے گرد سے ہٹا نہیں سکا تھا، اور خانزادی شہرے پرتپش نظروں کی آنچ محسوس کر کے یکدم پلٹی تھی۔ گل ہاشم کو سامنے دیکھ کر بری طرح سٹپٹا گئی۔ آپ یہاں میرے بیڈ روم میں؟ کیوں، میں تمہارے بیڈ روم میں نہیں آ سکتا؟ وہ اس کے قریب آ گیا جبکہ شہرے بوکھلا گئی تھی۔ وہ اس وقت جدید تراش خراش کے لباس میں ملبوس تھی، لیکن اس طرح اجازت کے بغیر وہ نامحسوس انداز سے بالوں پر لپیٹا تولیہ اپنے قدوں پہ کھینچ چکی تھی، جس کے نتیجے میں انتہائی گھنے سیاہ بال اس کے گرد گٹاؤں کی مانند بکھر کر اس کی پوری کمر کو ڈھانپ چکے تھے۔ اجازت لے کر اجنبی کمروں میں جایا جاتا ہے، جبکہ یہ کمرہ تو… وہ بات ادھوری چھوڑ کر اسے قریب سے بغور دیکھنے لگا۔ یہ کمرہ بھی آپ کے لیے ایک اجنبی لڑکی کا ہی ہے۔ آپ کو یہاں آنے سے پہلے کم از کم اپنے اور میرے تعلق کی نوعیت سوچ لینا چاہیے کہ کس موڑ پر آ چکا ہے۔ ہو سکتا ہے میں سوچ کر ہی آیا ہوں، اس نے بے نیازی سے کہتے ہوئے اس کے چہرے سے بھیگی زلفوں کو آہستگی سے ہٹا دیا۔ اس حرکت سے گل ہاشم کی انگلیوں کی پوریں اس کے رخساروں سے ٹکرائیں تو خانزادی شہرے کرنٹ کھا کے پیچھے ہوئی۔ پلیز آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ اپنے ہاتھوں چھوٹے تولیے کو دوپٹے کی طرح اوڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ گل ہاشم نے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ میرے ہوش چھین کر کہہ رہی ہو میں ہوش میں تو ہوں؟ جانتی ہو میں کیسے جی رہا ہوں تمہارے بغیر؟ وہ اس کا بھیگا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑے اور ضبط سے اپنی آواز دبا کر بولا۔ شہرے نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اتنے دنوں کی بے قراریاں، بے تابیاں، رت جگے سب بہت واضح تحریر میں رقم تھے۔ میں جان کر کیا کروں گی سردار سائیں؟ وہ اس کی گرفت سے نکلنے لگی۔ تمہیں جاننا ہوگا خانزادی، کیونکہ میری حالت کی ذمہ دار تم ہو۔ میں تمہیں پاگلوں کی طرح پکارتا ہوں، میں تمہیں دیوانوں کی طرح یاد کرتا ہوں، میں تمہاری چیزیں چھو کر تمہیں محسوس کرتا ہوں۔ میں رات بھر بستر پر سو نہیں پاتا صرف تمہاری وجہ سے۔ کیوں نہیں سو پاتے؟ کیوں پکارتے ہیں؟ کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیوں جی رہے ہیں میرے بغیر اس حال میں؟ بقول آپ کے میں آپ کے لیے ایک انچاہی لڑکی ہوں۔ 2 سال انچاہی بن کے گزار دیے، لیکن پھر بھی آپ سے یہی سننے کو ملا کہ میرے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے آپ کے دل میں کوئی جذبہ بیدار نہیں ہو سکا۔ مجھ سے نکاح کرتے وقت آپ کو اپنا دل مارنا پڑا تھا۔ آپ نے مجھ سے محبت کرنے کی کوشش بھی کر کے دیکھ لی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی، تو پھر اب کیوں مجھے اپنا حال سنا رہے ہیں؟ وہ سختی سے کہتی اس کی گرفت سے دور ہو گئی تھی۔ اب اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم سے دور ہو کر مجھے پتہ چلا ہے کہ کبھی کبھی وہ چیز بھی ہماری زندگی کے لیے اہم ہوتی ہے جو ہمیں بن مانگے مل جاتی ہے، جسے اللہ بن مانگے ہماری جھولی میں ڈال دیتا ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ چیز ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بخود عنایت کر دی ہے۔ اگر وہی چیز ہم ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مانگتے اور اللہ ہمیں وہ چیز نہیں دیتا، تب احساس ہوتا وہ چیز کیا ہے، اور اس حقیقت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نوازشوں سے منہ موڑ رہے ہیں اور اس کے کرم، اس کی عنایت کے شکر گزار نہیں ہیں، نہ شکرے ہیں۔
وہ کافی مضبوط اور پرسکون انداز سے بات کر رہا تھا۔ شہرے نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ یہ بات آپ کو اب معلوم ہوتی ہے کہ ہم بن مانگے ملنے والی چیز کی قدر نہیں کرتے؟ وہ بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے شانوں پہ پھیلا چکی تھی۔ ہاں اب معلوم ہوئی ہے۔ شاید تم 10 سال اور بھی میرے پاس رہتی، میری ہر چیز کا خیال رکھتی، ملازموں کی طرف بھاگ بھاگ کر کام کرتی، تب بھی مجھے احساس نہ ہوتا، کیونکہ جو چیز انسان کی دسترس میں ہو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، جو چیز نظر کے سامنے ہو اسے دیکھنے کے قابل نہیں سمجھتا، لیکن جب وہی چیز چھن جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے کیا مقام، کیا اہمیت رکھتی تھی۔ میں 2 سال تمہاری قدر نہیں جان سکا، کیونکہ 2 سال تم ہر لمحہ ہر گھڑی میرے قریب رہی ہو، لیکن ان 2 ہفتوں میں میری زندگی تمہارے بغیر اس قدر ویران اور بدصورت ہو گئی تھی کہ مجھے تمہاری قدر، تمہاری اہمیت کا احساس ہو گیا۔ اور تم جانتی ہو، احساس محبت کا دوسرا نام ہے۔ انسان کو ہمیشہ اس سے محبت ہوتی ہے جس کا احساس ہوتا ہے، بنا احساس کے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے تمہارا احساس تمہاری دوری سے ہوا۔ اس نے خانزادی شہرے کا ہاتھ پکڑ کے نرمی سے اپنے ہاتھ میں نرمی سے دبایا۔ لیکن مجھے آپ کے کسی احساس کی ضرورت نہیں۔ وہ رخ موڑ کر اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا تمہیں میری محبت کی بھی ضرورت نہیں؟ گل ہاشم نے اس کا چہرہ اپنی سمت موڑا۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، میں بہت جلد خلا کے لیے کہہ دوں گی لالا سائیں کو۔ آپ پر کوئی الزام نہیں خانزادی، میں اپنی زندگی اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا، میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دے سکتا، تم میری ہو، تمہیں میرا ہی رہنا ہے۔ کیوں؟ آپ کی محبت کہاں جائے گی؟ اس نے تلخی سے کہا۔ وہ محبت نہیں تھی، شاید وہ بچپن کا ساتھ تھا، انسیت تھی جسے میں محبت کا نام دے بیٹھا، کیونکہ اگر وہ محبت ہوتی تو میں یوں 2 سال اتنی آسانی سے اس کے بغیر کیسے گزار سکتا تھا؟ بلکہ محبت تو یہ ہے کہ جس کے بغیر 2 ہفتے بھی مجھے 2 صدیوں کا سفر لگ رہے ہیں۔ 2 ہفتوں میں تمہیں دیکھنے کی کتنی بے قراری تھی، کتنا بے چین تھا تم سے ملنے کے لیے، تم کبھی اندازہ نہیں کر سکتی۔ میں نے یہ 15 دن کس طرح گزارے ہیں، لیکن میں آپ سے محبت نہیں کرتی، وہ سختی سے بولی اور گل ہاشم مسکرا دیا۔ خانزادی شہرے نے اسے الجھ کر استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ تمہاری محبت میں پہلے روز ہی تمہاری آنکھوں میں دیکھ چکا تھا۔ بڑی بڑی آنکھوں کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے، سب کچھ عیاں کر دیتی ہیں۔ اس نے شہرے کی خوبصورت آنکھوں میں جھانک کر شرارت سے کہا۔ شٹ اپ، مجھے ایسا مذاق پسند نہیں، وہ چٹک کر کہتی اپنا ہاتھ چھڑا کر دور چلی گئی۔ گل ہاشم نے پہلی بار اس کا یوں برہم انداز دیکھا تھا۔ وہ غصے اور آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، جو تیزی سے ہیئر برش پھیرتی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ یار اب معاف بھی کر دو، مجھے تو منانا بھی نہیں آتا۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑی شہرے کو عقب سے باہوں میں بھر لیا تھا اور اس کے بالوں سے اٹھنے والی مسحور کن خوشبو کو اپنی سانسوں میں جذب کرنے لگا۔ گھر چلو، تمہاری ساری ناراضگی، ساری شکایتیں دور کر دوں گا اور آئندہ خطاؤں سے توبہ کر لوں گا، وہ سرگوشی میں کہتا خانزادی شہرے کو اپنے حلقے میں جکڑے سے پاگل کرنے کے در پہ تھا۔ چپ کیوں ہو؟ اس نے دوبارہ سرگوشی کی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے آہستگی سے بازو اٹھا کر شہرے کو اپنی سمت موڑ لیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ پلیز خانزادی، اس طرح رو کر مجھے اور زیادہ ندامت کا احساس مت دلاؤ۔ میں اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہوں، تم سے معافی بھی مانگ رہا ہوں۔ اگر تمہارا دل میری طرف سے صاف نہیں ہو رہا، تم مجھے معاف نہیں کرنا چاہتی تو مت کرو، میں تم پہ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ وہ بات کرتے کرتے بے حد سنجیدہ ہو چکا تھا، چہرے کے تاثرات سنجیدگی لیے ہوئے تھے۔ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، میری زندگی تم سے وابستہ ہے، لیکن اگر تم ایسا نہیں چاہتی ہو تو مجھے بتا دینا، میں طلاق کے کاغذات تیار کر لوں گا۔ وہ کہہ کر پلٹ گیا، مگر شہرے نے بے اختیار تڑپ کر اس کے کرتے کو پکڑ لیا تھا۔ ابھی وہ اس کے سمت پلٹا ہی تھا کہ وہ دھواں دھار ہچکیوں سے روتی بلکتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ گل ہاشم کی روح تک شانت ہو گئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ وہ 2 سالوں کا رکا ہوا سیلاب بہا رہی ہے، اتنے عرصے سے جمع شدہ غبار نکال رہی ہے، اور اس غبار کے بعد ہی سب کچھ واضح ہو سکتا ہے۔ بہت دیر بعد وہ اس کے بازوؤں کا حصار محسوس کر کے چپ ہو گئی اور پیچھے ہٹنا چاہا۔ اس نے آہستگی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے، وہ سمٹ گئی۔ گھر چلیں، اس نے خانزادی شہرے کا چہرہ اونچا کر کے کہا تو اس نے آہستگی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں نیچے انتظار کر رہا ہوں، تیار ہو کر آ جاؤ۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ خانزادی شہرے نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا جو گلاب کی مانند کھل رہا تھا، جیسے یہ محبت اور چاہت کی پہلی بہار کا عکس تھا،
اور اسے اعتراف کرنا پڑا کہ جو کام کوئی بھی جذبہ نہیں کر سکتا وہ کام احساس کا جذبہ کر سکتا ہے۔ احساس ہر جذبے پر بھاری ہے۔ کسی سے نفرت کرتے کرتے اگر ہمیں اپنی نفرت کا احساس ہو جائے تو وہ احساس نفرت کے جذب کو بھی مار دیتا ہے۔